रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 224, 225, 226 और 227 को देखेंगे। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। वला तजअलू, और ना तुम बनाओ अल्लाह ताला को उर्ज़तन निशाना, लिअयमानिकुम अपने कसमों के लिए, आन के ना, तबर्रु तुम नेकी करोगे, व तत्तकू और ना तुम गुनाहों से बचोगे, व तुस्लिहू और ना तुम इस्लाह करोगे बैन नास लोगों के दरमियान। वाला, और जो वाला शुरू में आया ना ला, तो उसका नहीं जो है वो सब के साथ आएगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला समी सुनने, सब कुछ सुनने वाला, अलीम सब कुछ जानने वाला है। ला युआखिज़ुकुम, नहीं पकड़ता तुम्हें अल्लाह ताला, बिल्लग़वी साथ लग़व के, फ़ी अयमानिकुम तुम्हारी कसमों में, वालाकिन बल्कि युआखिज़ुकुम वो पकड़ता है तुम्हें, बिमा उसकी वजह से जो का सबत कमाया, कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफ़ूर बेहद बख्शने वाला, हलीम नहायत बुर्दबार है। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो यूलूना ना मिलने की कसम खा बैठे, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, तरब्बुसु इंतज़ार करना है, अरबा 4 अशहुर माह, फिर अगर फ़ाऊ वो रुजू कर लें, फ़इन्नल्लाह तो यकीनन अल्लाह ताला गफ़ूर बेहद बख्शने वाला, रहीम नहायत रहम करने वाला है। वह इन, और अगर आज़म वो इरादा कर लें तलाक का, फ़ाइन्ना तो यकीनन अल्लाह ताला समी सब कुछ सुनने वाला, अलीम सब कुछ जानने वाला है। और ना तो अल्लाह ताला को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ कि ना तो तुम नेकी करोगे, ना तुम गुनाहों से बचोगे, और ना तुम लोगों के दरमियान इस्लाह करोगे। और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हारी लग़व कसमों पर तुम्हें नहीं पकड़ता, वो इसकी वजह से तुम्हें पकड़ता है जो तुम्हारे दिलों ने कमाया, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, नहायत बुर्दबार है। इन लोगों के लिए जो अपनी औरतों से ना मिलने की कसम खा बैठे हैं, इन्हें 4 माह तक इंतज़ार करना है, फिर अगर वो रुजू कर लें तो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। और अगर वो तलाक देने का इरादा कर लें तो अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। यहाँ पे अब अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से हम शुरू करते हैं। कसमों, अपने अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ। कि ना तुम नेकी करोगे, ना तुम गुनाहों से बचोगे। इस आयत की तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि तुम अपनी कसमों को इसलिए इस्तेमाल ना करो, यानी बाज़ लोग ऐसी कसम खा लेते कि बस अब मैंने कसम खा लिया कि मैंने कोई भलाई का काम किसी से करना ही नहीं है, या मैंने किसी के साथ कोई नेकी करनी ही नहीं है। तो इसलिए हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐसी कसम मत खाओ, और अगर ऐसी कसम खा ली है तो कसम का कफ़ारा अदा कर लो, कसम को तोड़ लो और भलाई का काम जारी रखो। बाज़ लोग गुस्से में आके किसी नेक काम के ना करने की कसम खा लेते हैं, और फिर इस कसम को नेकी से बाज रहने के लिए आर बना लेते हैं कि भाई अब तो मैंने नेकी का काम ही नहीं करना क्योंकि मैंने कसम खाई हुई है। तो इस आयत में इस किस्म के लोगों को हदायत दी जा रही है कि तुम अल्लाह के नाम की कसमें इसलिए ना खाओ कि नेकी, परहेज़गारी, लोगों में सुलह कराने जैसे नेक कामों से बाज रहने का बहाना हाथ आ जाए, क्योंकि एक गलत कसम पर अड़े रहना गुनाह है। और इन आयात में ये भी बताया गया है कि अल्लाह की कसम से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ, यानी अगर किसी अच्छे काम के ना करने पर कसम खा लो तो फिर उसको तोड़ देने में कोई मज़ायका नहीं, कोई हर्ज नहीं।
حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بات کے متعلق قسم کھا لے اور اس کے بعد اس کو محسوس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے تو قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی مسلمان کو نیکی کے احکام سے نہیں روکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر ہو گئی، پھر اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا تو بچوں کو سوتا ہوا پایا۔ اس کے پاس اس کی بیوی کھانا لائی تو اس نے قسم کھا لی، اور کیا قسم کھائی کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے، چونکہ بچوں نے کھانا نہیں کھایا تو وہ بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو مسئلہ ہو گیا، کمزوری ہو گئی، کچھ بھی مسئلہ ہو گیا تو پھر اس کو کھانا پڑا، اس نے کھا لیا، یعنی قسم توڑ دی۔ پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بات کی قسم کھائے اور پھر کسی کو دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور بہتر بات پر عمل کرے۔ صحیح مسلم 4271۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی لفظ بات پہ تھا نا کہ بھئی میں نے کھانا ہی نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی قسم توڑ دینا ضروری ہے، آپ توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ حلف اور قسم کا مقصد اس ہستی کی تعظیم ہے جس کی قسم کھائی جائے، یعنی بعض لوگ قسم کھانی اگر بہت بہت ضروری ہے، اول تو قسم نہیں کھانی چاہیے، اگر بہت ہی ضروری ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، لیکن لوگ بعض کا بہت عجیب عجیب قسمیں کھاتے ہیں، تمہارے سر کی قسم، میری بہن کی قسم، میری ماں کی قسم، اس قسم کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو قسم سے مراد وہ ہستی ہے، اس ہستی کی تعظیم ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسموں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں قسم کی حفاظت کی جائے، مگر اس سے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو مستثنی قرار دیا ہے جس میں کسی کے ساتھ احسان نہ کرنے کی قسم کھائی گئی ہو، یعنی کوئی ایسی جھوٹی آپ نے قسم کھا لی کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی نیکی بھلائی کرنی ہی نہیں، آپ کو کوئی نقصان پہنچے، آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ کو رنج پہنچائے تو آپ نے قسم کھا لی کہ بس اب تو میں نے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہی نہیں، چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسا موقع پر اللہ تعالیٰ نے قسم کو توڑ دینے کا حکم دیا کہ ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ آپ قسم کو توڑ دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، اس سے کچھ سوال کرتا ہوں، سو وہ مجھے نہیں دیتا اور صلح رحمی نہیں کرتا، پھر جب اس کو حاجت پیش آتی ہے تو وہ مجھ سے آ کے سوال کرنے لگتا ہے، حالانکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اسے کچھ نہ دوں گا اور صلح رحمی بھی نہیں کروں گا۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ کام کروں جو خیر ہے اور قسم کا کفارہ دے دوں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے نام کو بدنام نہ کریں۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھاتے ہیں کہ قسمیں کیسی ہوتی ہیں، میں اپنے ماں باپ سے نہ بولوں گا، بیوی سے اچھا سلوک نہ کروں گا، فلاں کو صدقہ نہ دوں گا، اب میں کسی کے درمیان صلح صفائی نہیں کراؤں گا، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں کہ برائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال نہ کرو، اور اگر کسی نے یہ کام کیا تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی قسم ہے جس پر قائم رہنا بہتر ہے اور کون سی ایسی قسم ہے جس کو توڑنا واجب ہے۔ جو کوئی کسی واجب کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے، وہی جو میں نے بتایا خون کے رشتے، قطع رحمی والے رشتوں کو توڑنے کی یا ان سے تعلقات نہ رکھنے کی قسم کھاتا ہے، تو ایسی قسموں کو توڑنا واجب ہے اور اس قسم پر قائم رہنا حرام ہے۔ اور اسی طرح کوئی کسی حرام کام کے ارتکاب کا حلف اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس حلف کو یا قسم کو توڑنا واجب ہے۔ اسی طرح کسی مکروہ فعل کے ارتکاب پر قسم کھاتا ہے، کوئی غلط بہت ہی مکروہ حرام کردہ کام کرنے کا قسم کھاتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی قسم توڑنا مستحب ہے۔
قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ 4 صورتوں میں ہے، یا تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے، یا پھر 3 روزے رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع اور علیم کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان بھلائی، تقوی اور آپس میں صلح صفائی کے ساتھ سب کو جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، انسان جو کہتا ہے وہ سنتا ہے۔ انسان سننے کا شعور انسان کو برا کہنے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، انسان جو کرتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، تمام آوازوں کو سننے والا ہے، وہ علیم ہے، مقاصد و نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ گویا وہ قسم اٹھانے والوں کی بات کو سنتا ہے اور ان کے مقاصد کو بھی جانتا ہے کہ آیا یہ قسم نیک مقصد سے اٹھائی گئی ہے یا برے مقصد سے اٹھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا۔ لغو قسموں سے کیا مراد ہے؟ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں، ایسی باطل قسمیں ہیں جس میں کوئی خیر کا وجود نہیں ہے، بالکل وہ خیر کی قسم نہیں ہے بلکہ برائی کے سے ریلیٹڈ قسم ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لغو قسموں پر بھی کفارہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کا اپنے گھر میں یہ قول ہے اللہ کی قسم اور کیوں نہیں اللہ کی قسم وغیرہ۔ تو اس طرح کی لغو قسموں پر نہ کفارہ ہے اور نہ مواخذہ ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ یاد رکھیں، پکڑ دلوں کے فعل کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان قسموں کی باز پرس کرتا ہے جو دلی ارادے سے سوچ سمجھ کے کھائی جائیں۔ جو بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اتنی عادت ہوتی ہے، بات پہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، تمہاری قسم، میں تمہارے سر کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، واللہ اس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، تو یہ لغو قسم ہے۔ ایسی باتوں پر کفارہ نہیں ہے، مواخذہ بھی نہیں ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ ان قسموں سے بچے۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے جو توبہ کے ذریعے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ حلیم، جو شخص نافرمانی کرتا ہے اس کے معاملے میں وہ حلم سے کام لیتا ہے، نرمی سے، برداشت سے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، وہ اپنے حلم کی بنا پر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور بندے پر قدرت رکھنے کی وجہ سے اس سے درگزر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔